कृष्ण चंद्र का शोहरा फॉक्स अफसाना जामन का पेड़। रात को बड़े जोर का चक्कर चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामन का एक दरख्त गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि दरख्त के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया और क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में दरख्तों के नीचे दबे आदमी के गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। बेचारा जामन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और उसकी जामनें कितनी रसीली होती थीं। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर भर के घर लेके जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क तकरीबन आपदीदा होकर बोला, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया, मगर ये आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। हाँ, ये आदमी मर गया होगा। इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वो बच सकता है। दूसरा चपरासी बोला। दबे हुए आदमी ने बेमुश्किल कराहते हुए कहा, नहीं, मैं जिंदा हूँ। दरख्त को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने मशवरा दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक काहल और मोटा चपरासी बोला। दरख्त का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली चपरासी क्लर्क लगाकर दरख्त के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एकदम बोले, लगातार जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग दरख्त उठाने को तैयार हो गए। सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा कर लूँ, ठहरो। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कहा। जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही। इसमें एक दिन गुजर गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के गिर्द बहुत भीड़ जमा हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने मामला अपने हाथ में लेना चाहा। हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बगैर दरख्त को खुद से हटाने का तहैया कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल के लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग इस तरह खुद से इस दरख्त को नहीं हटा सकते। हम लोग महकमा तजारत से मुतल्लक हैं। ये दरख्त का मामला है जो महकमा ज़राअत की तहवील में है, इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके महकमा ज़राअत में भेज रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही दरख्त को हटा दिया जाएगा। दूसरे दिन महकमा ज़राअत से जवाब आया कि दरख्त महकमा तजारत के लॉन में गिरा है, इसलिए दरख्त को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी महकमा तजारत पर आयद होती है। ये जवाब पढ़कर महकमा तजारत को गुस्सा आ गया। उन्होंने फ़ौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी महकमा ज़राअत पर होती है। महकमा तजारत का इस मामले में कोई तल्लुक़ नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामला को हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट के सुपुर्द करते हैं, क्योंकि ये एक फलदार दरख्त का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामले में फ़ैसले करने का मिजाज है। जामन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसके लिए ये पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के दायरा अख्तियार में आता है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट से जवाब आया। बड़ा कड़ा जवाब था और तंज़-ओ-मेज़। हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अदबी मजाज का आदमी मालूम होता था। उसने लिखा था, हैरत है,
اس سمے میں جب ہم درخت اگاؤ اسکیم بڑے پیمانے پر چلا رہے ہیں، ہمارے ملک میں ایسے سرکاری افسر موجود ہیں جو درختوں کو کاٹنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور وہ بھی ایک پھلدار درخت کو، اور وہ بھی جامن کے درخت کو، جس کا پھل عوام بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ ہمارا محکمہ کسی حالت میں اس پھلدار درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک منچلے نے کہا۔ اگر درخت کاٹا نہیں جا سکتا تو اس آدمی کو کاٹ کر نکال لیا جائے۔ اس آدمی نے اشارے سے بتایا، اگر اس آدمی کو عین بیچ میں سے یعنی دھاڑ کے یہ دیکھیے مقام سے کاٹا جائے تو آدمی ادھر سے ادھر نکل آئے گا، آدھا آدمی ادھر سے باہر آ جائے گا اور درخت وہیں کا وہیں رہے گا۔ مگر اس طرح تو میں مر جاؤں گا، دبے ہوئے آدمی نے احتجاج کیا۔ یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، کلرک بولا۔ آدمی کو کاٹنے کی تجویز پیش کرنے والے نے پرزور احتجاج کیا۔ آپ نہیں جانتے ہیں آج کل پلاسٹک سرجری کتنی ترقی کر چکی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس آدمی کو بیچ میں سے کاٹ کر نکال لیا جائے تو پلاسٹک سرجری کے ذریعے دھڑ کے مقام پر اس آدمی کو پھر سے جوڑا جا سکتا ہے۔ اب کے فائل کو میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے اس پر فوراً ایکشن لیا، اور جس دن فائل ان کے محکمہ میں پہنچی، اس کے دوسرے ہی دن اس محکمے کا سب سے قابل پلاسٹک سرجن تحقیقات کے لیے بھیج دیا گیا۔ سرجن نے دبے ہوئے آدمی کو اچھی طرح سے ٹٹول کر اس کی صحت دیکھ کر خون کا دباؤ، سانس کی آمد و رفت، دل، پھیپھڑوں کی جانچ کر کے اس کا آپریشن تو ہو سکتا ہے، آپریشن کامیاب ہو جائے گا، مگر رپورٹ بھیج دی کہ آدمی مر جائے گا، لہٰذا یہ تجویز بھی مسترد کر دی گئی۔ رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کو دال بھات کھلایا، کیونکہ اس کے چاروں طرف پولیس کا پہرا تھا کہ کہیں لوگ قانون کو ہاتھ میں نہ لے لیں، درخت کو خود سے ہٹوانے کی کوشش نہ کریں۔ مگر ایک پولیس کانسٹیبل کو رحم آ گیا۔ اس نے مالی کو دبے ہوئے آدمی کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دی۔ مالی نے دبے ہوئے آدمی سے کہا، تمہاری فائل چل رہی ہے، امید ہے کل تک فیصلہ ہو جائے گا۔ دبا ہوا آدمی کچھ نہیں بولا۔ مالی نے پھر کہا، یہاں تمہارا کوئی وارث ہے تو اس کا اتا پتہ بتا دیں، میں انہیں خبر دینے کی کوشش کروں گا۔ میں لاوارث ہوں، دبے ہوئے آدمی نے بڑی مشکل سے کہا۔ مالی افسوس ظاہر کرتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ رات کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کے منہ میں کھچڑی کے لقمے ڈالتے ہوئے اسے بتایا، اب معاملہ اوپر چلا گیا ہے، سنا ہے کل سیکریٹریٹ کے سارے سیکرٹریوں کی میٹنگ ہوگی، اس میں تمہارا کیس رکھا جائے گا، امید ہے سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ دبا ہوا آدمی آہ بھر کے آہستہ سے بولا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن ہلاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ مالی نے اچنبھے سے منہ میں سے انگلی دبائی اور حیرت سے بولا، کیا تم شاعر ہو؟ دبے ہوئے آدمی نے آہستہ سے سر ہلایا۔ دوسرے دن مالی نے چپڑاسی کو بتایا۔ چپڑاسی نے کلرک کو۔ تھوڑے ہی عرصے میں سیکریٹریٹ میں یہ افواہ پھیل گئی، دبا ہوا آدمی تو شاعر ہے۔ بس پھر کیا تھا، لوگ جوک در جوک شاعر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اس کی خبر شہر بھر میں پھیل گئی اور شام تک محلے محلے سے شاعر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سیکریٹریٹ کا لان بھانت بھانت کے شاعروں سے بھر گیا اور دبے ہوئے آدمی کے گرد ایک مشاعرہ برپا ہو گیا۔ سیکریٹریٹ کے کئی کلرک، انڈر سیکریٹری تک جنہیں شعر و ادب سے لگاؤ تھا، وہ رک گئے۔ کچھ شاعر دبے ہوئے آدمی کو اپنی غزلیں اور نظمیں سنانے لگے۔ جب یہ پتہ چلا کہ دبا ہوا آدمی ایک شاعر ہے تو سیکریٹریٹ کی سب کمیٹی نے فیصلہ کیا، کیونکہ دبا ہوا آدمی شاعر ہے، لہٰذا اس کی فائل کا تعلق نہ ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ سے ہے نہ ہارٹیکلچرل ڈپارٹمنٹ سے، بلکہ صرف کلچرل ڈپارٹمنٹ سے ہے۔
کلچرل ڈپارٹمنٹ سے استدعا کی گئی کہ جلد سے جلد اس معاملے کا فیصلہ کر کے اس بد نصیب شاعر کو اس شجر سایہ دار سے رہائی دلائی جائے۔ فائل کلچرل ڈپارٹمنٹ کے مختلف شعبوں سے گزرتی ہوئی ادبی اکیڈمی کے سیکرٹری کے پاس پہنچی۔ بیچارہ سیکرٹری اس وقت اپنی گاڑی میں سوار ہو کر سیکرٹریٹ پہنچا اور دبے ہوئے آدمی سے انٹرویو لینے لگا۔ تم شاعر ہو؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، دبے ہوئے آدمی نے جواب دیا۔ کیا تخلص کرتے ہو؟ اوس۔ اوس؟ سیکرٹری زور سے چیخا۔ کیا تم وہی اوس ہو جس کا مجموعہ اوس کے پھول حال ہی میں شائع ہوا ہے؟ دبے ہوئے آدمی نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تم ہماری اکادمی کے ممبر ہو؟ سیکرٹری نے پوچھا۔ نہیں۔ اتنا بڑا شاعر، اوس کے پھول کا مصنف، اور ہمارے؟ سیکرٹری زور سے چیخا۔ حیرت ہے اکادمی کا ممبر نہیں ہے۔ اف اف، کیسی غلطی ہو گئی ہم سے۔ کتنا بڑا شاعر اور کیسے گوشہ گمنامی میں پڑا ہوا ہے۔ گمنامی میں نہیں، ایک درخت کے نیچے دبا ہوں۔ براہ کرم مجھے اس درخت کے نیچے سے نکالیے۔ سیکرٹری بولا۔ فوراً جا کر اس نے محکمے میں رپورٹ، ابھی بندوبست کرتا ہوں۔ دوسرے دن سیکرٹری بھاگا شاعر کے پاس آیا اور بولا، مبارک ہو، مٹھائی کھلاؤ، ہماری سرکاری اکادمی نے تمہیں اپنی مرکزی کمیٹی کا ممبر چن لیا ہے، یہ لو پروانہ انتخاب۔ مگر مجھے اس درخت سے کے نیچے سے تو نکالو۔ دبے ہوئے آدمی نے کرہ کر کہا اور اس کی سانس بڑی مشکل سے چل رہی تھی اور آنکھوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ شدید تشنج اور کرب میں مبتلا ہے۔ سیکرٹری نے جواب دیا، حضور، جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دیا۔ یہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو یہاں تک کر سکتے ہیں کہ اگر تم مر جاؤ تو تمہاری بیوی کو وظیفہ دے سکتے ہیں۔ اگر تم درخواست دو تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں بھی زندہ ہوں۔ شاعر رک رک کر بولا، مجھے زندہ رکھو۔ مصیبت یہ ہے، سرکاری اکادمی کا سیکرٹری ہاتھ ملتے ہوئے بولا، ہمارا محکمہ صرف کلچرل سے متعلق ہے۔ درخت کاٹنے کا معاملہ قلم دواز سے نہیں، آری کلہاڑی سے متعلق ہے۔ اس کے لیے ہم نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھ دیا ہے اور ارجنٹ لکھا ہے۔ شام کو مالی نے دبے ہوئے آدمی کو بتایا کہ کل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی آ کر اس درخت کو کاٹ دیں گے اور تمہاری جان بچ جائے گی۔ مالی بہت خوش تھا۔ دبے ہوئے آدمی کی صحت جواب دے رہی تھی، مگر یہ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی کے لیے لڑے جا رہا تھا۔ کل تک صبح تک کسی نہ کسی طرح اسے زندہ رہنا ہے۔ دوسرے دن جب فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے آدمی آری کلہاڑی لے کر پہنچے تو ان کو درخت کاٹنے سے روک دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ محکمہ خارجہ سے حکم آیا ہے کہ اس درخت کو نہ کاٹا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اس درخت کو 10 سال پہلے حکومت پیٹونیا کے وزیر اعظم نے سیکرٹریٹ کے لان میں لگایا تھا۔ اب اگر یہ درخت کاٹا گیا تو اس امر کا اندیشہ ہے کہ حکومت پیٹونیا سے ہمارے تعلقات ہمیشہ کے لیے بگڑ جائیں گے۔ مگر یہ ایک آدمی کی جان کا سوال ہے، ایک کلرک غصے سے چلایا۔ دوسری طرف تو حکومتوں کے تعلقات کا سوال ہے، دوسرے کلرک نے پہلے کلرک کو سمجھایا۔ اور یہ بھی تو سمجھو، ہماری حکومت پیٹونیا ہماری حکومت کو کتنی امداد دیتی ہے۔ کیا ہم دوستی کی خاطر ایک آدمی کی زندگی کو قربان نہیں کر سکتے؟ شاعر کو مر جانا چاہیے۔ بلا شبہ۔ انڈر سیکرٹری نے سپرنٹینڈنٹ کو بلایا۔ آج صبح وزیر اعظم دورے پر آئیں گے۔ آج 4 بجے محکمہ خارجہ اس درخت کی فائل ان کے سامنے پیش کرے گا۔ وہ جو فیصلہ دیں گے وہی سب کو منظور ہوگا۔ شام 5 بجے خود سپرنٹینڈنٹ شاعر کی فائل لے کر اس کے پاس آیا۔ سنتے ہو؟ آتے ہی وہ خوشی سے فائل کو ہلاتے ہوئے چلایا، وزیر اعظم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا ہے۔
اس واقعہ کی ساری بین الاقوامی ذمہ داری اپنے سر لی ہے۔ کل یہ درخت کاٹ دیا جائے گا اور تم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ سنتے ہو، آج تمہاری فائل مکمل ہو گئی۔ سپرنٹینڈنٹ نے شاعر کے بازو کو ہلا کر کہا، مگر شاعر کا بازو سرد تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں بے جان اور چونٹیوں کی ایک لمبی قطار اس کے منہ میں جا رہی تھی۔ اس کی زندگی کی فائل بھی مکمل ہو چکی تھی۔ بہت شکریہ۔